औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम दो बंदों के बारे में देखेंगे। एक्चुअली इनके दो वीडियोस हैं। बिल्कुल एक वीडियो है, उसके अगेंस्ट दूसरे ने वीडियो जारी किया है। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का एक वीडियो है जिसमें वो बता रहा है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर हुकूमत खुलाफ़े राशिदा क्यों नहीं है। इसके अगेंस्ट एक हमारे भाई मौलाना अब्दुल लतीफ़ सफदर साहब ने एक वीडियो जारी किया है कि उसने बोला कि खलीफा चार नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है। और किसी हदीस में इसने एक उस हदीस से भी कोट किए हैं, वो सारे हदीस से सही हैं। उसमें वो बता रहा है कि वो खलीफा चार नहीं बल्कि 12 है। इसने मौलाना अब्दुल लतीफ़ सफदर साहब ने हदीस सफ़ीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भी रज़ियल्लाहु अन्हु के रिलेटेड भी कमेंट्स किए हैं कि उसका असली मतलब ये नहीं है कि जो इंजीनियर साहब ने ले लिया है। कि इंजीनियर साहब ने हदीस सफ़ीना के बेसिस पर क्या बताया कि जो मौलाना हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला का दौर हुकूमत वो खुलाफ़े राशिदा नहीं है। इस पर हमारे भाई मौलाना अब्दुल लतीफ़ सफदर साहब ने क्या किया कि उसने वो कमेंट्स किए हैं कि इसका असली मकसद ये नहीं है कि खुलफा सारे खाली चार हैं बल्कि बहुत सारे आएंगे। इसके हवाले इसने कुछ हदीसें भी कोट की हैं, बुखारी से भी हदीसें कोट की है, सही मुस्लिम से भी हदीसें कोट की हैं कि खुलफा 12 है, चार नहीं बल्कि 12 है, मतलब चार से ज़्यादा है। और ये भी बताया कि मौलाना उमर बिन अब्दुल अजीज़ को इंजीनियर अली साहब खुद कह रहे हैं कि वो खलीफा राशिद है। तो ये फिर कैसे हुआ है कि हुकूमत खिलाफत राशिदा खाली 30 साल तक रहेगी। ये सारी चीज़ें हैं। आप तो इसमें हम ये सारी चीज़ें देखें कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर हुकूमत खिलाफ़े राशिदा क्यों नहीं है, जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का क्लेम है। इस पर जो हदीस सफ़ीना क्या है वो भी देखेंगे हैं। 12 खुलफा की हकीकत क्या है, 12 खुलफा के बारे में इंजीनियर अली मिर्ज़ा का अकीदा क्या है। इसमें मैं अपना कोई वीडियो जारी नहीं कर रहा हूँ बल्कि इन्हीं के वीडियोस में ला रहा हूँ। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का, मौलाना अब्दुल लतीफ़ सफदर साहब का ये वीडियो ला रहा हूँ। पहले हम वो वीडियो देखेंगे जिसमें हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला दौर हुकूमत खिलाफ़े राशिदा क्यों नहीं है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का ये वीडियो है, पहले वो देखेंगे। आपके नज़दीक हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी भी हैं और रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उनके दौरे हुकूमत को खिलाफत राशिदा नहीं कहा जाता? अगर वो वाकई खलीफा थे तो उनकी हुकूमत खिलाफत राशिदा क्यों नहीं है? ये मुझसे तो ना पूछे मेरे भाई, ये तो आप अपने बुजुर्ग बाबों से पूछें कि वो खलीफा राशिद क्यों नहीं है। इसी में तो क़यामत मुज़मिर है। मैं इन नासबियों से जिनकी अक्सरियत अहले हदीस के अंदर है, देवबंद में भी हैं, बरेलवियों में थोड़े हैं, ज्यादा अहले हदीस के अंदर है। मैं नहीं कहता अहले हदीस नासबी हैं, अहले हदीस के अंदर घुसे में। और फिर अहले हदीस के अंदर ही एक बंदा ऐसा पैदा हुआ है जिसने ऐसा दिफा किया कि किसी ने नहीं किया। मौलाना इसहाक साहब, फिर शेख जुबैर ज़ई साहब रहिमहुमुल्लाह, दोनों फौत हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उनको नेक कामों का अजर अता फरमाए। तो मेरे भाई ये तो अपने आप यानी लोगों से पूछें, नासबियों से, कि अगर आप हज़रत मुआविया के दिफा के ऊपर, उनके झूठे दिफा के ऊपर, सच्चा दिफा तो मैं भी करता हूं उनकी सहाबियत का, आप क्लिप चढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ उम्मत को यह बता दें कि आप उनको खलीफा राशिद क्यों नहीं मानते। वो भी नहीं मान रहे खलीफा राशिद, कहते नहीं पहले बादशाह इस्लाम थे। इसका मतलब है टूटी कमन कहां, कोई वजह है ना कि वो खलीफा राशिद नहीं है और बाकी चार हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, और हसन इब्न अली के भी 6 महीने उसी में शामिल, मौला अली वाले में। तो वजह तो है, वजह इनको भी पता है। हम नासबियों से कहते हैं बाकी सब कुछ छोड़ दें, ये बताएंगे खलीफा राशिद क्यों नहीं है। तो वो खुद ही मजबूर हो कहेंगे कि जी उनके खिलाफत के खदोखाल खुलफा राशिदीन के मुताबिक नहीं थे, उसमें की कमजोरियां थी। वो कमजोरियां क्या थी, अब वो एक डिटेल तरफ टॉपिक है, मतलब उसमें मैं घंटों बोल सकता हूं। मसला 101 मेरा देख लें और ये दिखा दें जिनको दोबारा। रिसर्च पेपर नंबर 5B, वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से अक्सर हदीसें बुखारी मुस्लिम से 200 रवायतें हैं। अरबी में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, इंशाल्लाह फारसी में भी आ जाएगा। मुफ्त PDF डाउनलोड करें ahlesunnatpak.com से, मुफ्त हार्ड कॉपी मंगवाएं। उस्मान भाई को कॉल करें 032159000162 के ऊपर, +92 के कोड के साथ बाहर से करें, फ्री आपको इंशाल्लाह डाक मिल जाएगी। तो इसमें आपको असबाब पता चल जाएंगे। बाकी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा राशिद तो नहीं, खलीफा राशिद तो चार ही हैं।
اور میں نے یہ ثابت کیا ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے، اور یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں شروع ہی میں یہ حدیث موجود ہے. چلو میں یہاں پہ بیان کر ہی دیتا ہوں تاکہ یہ اگر کلپ بنانا پڑے تو آپ کے سامنے آ جائے گی. پہلے تو مسلم کی حدیث ہے 6466. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے. جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو میری شخصیت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، جیسا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہیں. یعنی جب ستارے ٹوٹیں گے پھر آسمان بھی ٹوٹے گا، یعنی قیامت کے دن. اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہے. جب میرے صحابہ کو موت آ جائے گی تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد فتنے کیا ٹوٹے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے. میں مدینہ شریف میں، آپ نے فرمایا، میں انصار کے گھروں پہ بارش کی طرح فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ مسلم کی حدیث 6466 میں نے بیان کی. مسند احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جلد 4 پیج 273 18430 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے، انہوں نے مجھے حکمرانوں سے متعلق نبی علیہ السلام کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا. اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملک نابن، اور ڈاکٹر سرار صاحب یوں کر کے کہتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا لے گا، جب تک وہ چاہیں گے وہ رہیں گے. یعنی یہ کلولین پاورز آئیں، کہیں پہ فرینچ آ گئے، کہیں پہ جو ہے وہ برٹش آ گئے. اس کے بعد پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت. امام مہدی کے اوپر بھی میرا 127 بھی لیکچر آپ دیکھ لیں. اسی کا ایک طریق مسند احمد میں ہے 21973. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے حدیث بیان کی. سیدنا سعید بن جہمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی، شیخ اورنوت، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر سب اس کو صحیح کہتے ہیں. مشکات میں بھی موجود ہے یہ والی حدیث جو میں نے مسند احمد کی، مشکات میں 5378 ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں 8155 ہے. کہ سعید تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. پھر سفینہ کہتے ہیں اس اپنے شاگرد سے کہ جب ہم نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان اور علی کی خلافت کو جمع کیا تو ہم نے 30 سال پائے. اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے 4646. اس میں الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت عطا فرمائے گا. پھر سعید تابعی کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے کہا گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال. لو جی بریک اپ بھی آ گیا جی، ساری انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ انہوں بریک اپ کہتے ہیں. گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. وہ تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا، تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے، علی علیہ السلام. یہاں امام ابو داؤد نے علی کو علیہ السلام لکھا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے. اس پہ حضرت سفینہ کو غصہ آیا حضور کے غلام کو آزاد کردہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا بنو زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، خطرناک بلی اکھاں لے لوگ سن بنو امیہ. اے نیلی آنکھاں لے جڑے نا، یہ بنو مروان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جو علی کو خلیفہ نہیں کہتے ہیں. کتنے سخت الفاظ تھے. سفینہ، یہ ساری حدیثیں حضرت سفینہ سے ہیں، حضور کے آزاد کردہ غلام. یہ واقع کربلا کے بعد فوت ہوئے ہیں. میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا یہ پہلے فوت ہوئے، لیکن بعد میں نے جب تحقیق کی تو 70s ہجریز کے اندر یہ فوت ہوئے. اچھا، یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے 2226. سیدہ سفینہ کہتے ہیں میری امت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی. پھر حضرت سفینہ نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت کو شمار کرو، یہ پورے 30 سال بنیں گے. سعید تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، ایک غریب ہو تو بدتمیز، حضرت علی تو خلیفہ ماننا ہی نہیں ہو. حضرت سفینہ غصے میں آئے، ان کا یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں.
حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. یہ کہتے ہیں نا جی صحابہ کا فارم لینا ہے اور راوی حدیث سفینہ کا فارم یہ ہے کہ یہ شریر ترین بادشاہت ہے. اسی کا ایک طریق ہے مسند ابی داؤد الطیالسی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1190 جلد 3 پیج 285 پہ، جسے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے السنہ 16 نمبر میں نقل کیا اور صحیح کا ہے. اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی ابو بکر عمر عثمان و علی کی خلافت 30 سال ہے. اس کے بعد وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہے؟ تو حضرت سفینہ نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے، وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، بادشاہ تھے. حضرت سفینہ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت نبی علیہ السلام نے کہا، حضرت سفینہ نے کہا شریر ترین بادشاہت کی، بالکل کلیئر ہو گیا. تو جو یہ ناسبی ہے نا اہل حدیث کے اندر گھسے ہوئے، ان کو بتائیں کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں، یہ پوچھیں کہ خلیفہ راشد کیوں نہیں، یہ حق چار یار کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. خلافت راشدہ حق چار یار کون؟ ابو بکر عمر عثمان و علی، اور حسن ابن علی کی وہ 6 مہینے اس میں شامل ہیں، کیونکہ سیدنا علی کے بعد حضرت علی نے ان کو نامزدگی کیا، صحابہ نے ان کو خلیفہ چنا تھا، وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے. باقی مسئلہ 101 میرا دیکھیں، صحیح مسئلہ ہے خروج خلافت و ملوکیت اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. آپ کو سب کچھ جنگ جمل، نہروان، صفین کے اوپر، سعادت عثمان کے اوپر کلیئر ہو جائے گا. یہ ریسرچ پیپر بھی پڑھ لیں. اب یہ عصر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، اذان کا جواب دیں انشاءاللہ. باقی سوالات نماز عصر کے وقفے کے بعد. ٹھیک ہوگا جی. اس پر آپ نے یہ ویڈیو اب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ انجینئر علی مرزا صاحب کیوں بول رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت جو تھی وہ خلافہ راشدہ کیوں نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا عبداللطیف صفدر صاحب نے کیا اس کے ریلیٹ کیا بولا ہے، وہ ویڈیو ہم دیکھیں گے. سامعین، اب آ جاتے ہیں حدیث سفینہ کے مطلب کی طرف. یہ جو حدیث سفینہ بیان کی جاتی ہے جس میں کہ خلافت صرف 30 سال تک رہے گی، خلافت 30 سال تک رہے گی، یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے، اگر تو اس کا مطلب یہی مان لیا جائے جو انجینئر محمد علی مرزا بیان کرتے ہیں کہ جی 30 سال تک ہی خلافت رہی ہے اور 30 سال تک ہی خلیفہ رہے ہیں، ان کے بعد کوئی خلیفہ نہیں آئے گا یا ان کے بعد کوئی اچھا خلیفہ نہیں آئے گا، اگر یہ مطلب ان کا لیا جائے تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ انجینئر محمد علی مرزا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلیفہ بھی کہتے ہیں اور اچھا بھی کہتے ہیں، یعنی خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں. آپ ذرا خود سن لیں. جو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفى 101 ہجری، جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے، جہاں اتنے برے خلفاء تھے ان میں سے ایک اچھے خلیفہ. تو سامعین، آپ نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ اور وہ بھی اچھا یعنی خلیفہ راشد کہا گیا. اور یہ عمر بن عبدالعزیز کس میں سے آئے ہیں؟ بنو امیہ کے اندر سے آئے ہیں اور 30 سال کے کافی بعد آئے ہیں. تو بتائیں اگر 30 سال تک خلافت رہی اور 30 سال کے بعد کسی اچھے خلیفہ نے نہیں آنا تھا یا کسی خلیفہ نے نہیں آنا تھا تو عمر بن عبدالعزیز کو کیوں خلیفہ کہا جاتا ہے اور وہ بھی اچھا خلیفہ، جبکہ وہ بنو امیہ میں سے تھے، وہ بنو امیہ میں سے تھے. تو معلوم ہوا کہ حدیث سفینہ کا یہ جو مطلب بیان کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ مطلب غلط ہے، یہ مطلب صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ مطلب دیگر احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، دیگر احادیث مبارکہ کے بھی. اور وہ احادیث مبارکہ کون سی ہیں یہ آپ کے سامنے سامعین یہ دیکھ لیجئے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ موجود ہوتے، لیکن لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیخسرون، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے بعد میرے نائب ہوں گے اور بہت سے ہوں گے. اب اس حدیث میں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد بہت سے خلفاء ہوں گے، سیکون خلفاء فیخسرون. اسی طرح سامعین یہ ایک اور حدیث بھی دیکھ لیجئے، مسلم کی حدیث ہے آپ کے سامنے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ کلهم من قریش، کہ اسلام 12 خلیفوں کی خلافت تک غالب رہے گا اور یہ سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے. اب دیکھیں اس حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 خلیفہ بتائے ہیں جن کے دور میں اسلام غالب رہے گا. تو اب اگر حدیث سفینہ کا وہی مطلب مان لیا جائے جو انجینئر محمد علی مرزا بتلاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ صرف 30 سال تک خلافت ہوگی، تو ان 5 خلفاء کے علاوہ 7 خلفاء کون سے ہوئے جن کے دور میں اسلام غالب رہا اور کب ہوئے؟
اور اسی طریقے سے اگر 30 سال ہی خلافت رہی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں خلیفہ کہا جاتا ہے؟ تو ان احادیث مبارکہ کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں یہ جو مطلب مرزا صاحب کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے یہ مطلب صحیح نہیں کہ خلافت صرف 30 سال رہنی ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے حدیث سفینہ کا صحیح؟ تو اب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حدیث سفینہ کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ خلافت کا ایک دور 30 سال تک تھا، ایک دور خلافت کا وہ 30 سال تک رہا، 30 سال کے بعد خلافت کا ایک دوسرا دور شروع ہوا، اور وہ جو دوسرا دور شروع ہوا وہ اس پہلے دور کے مقابلے کا نہیں ہے، اس کے معیار کا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھے خلیفہ نہیں تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ بھی فضیلت والے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فضیلت کسی اور صحابی کی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو 30 سال خلافت کا پہلا دور رہا ہے، ایسی خلافت اور ان جیسے خلفاء بعد میں نہیں آئے۔ ہاں وہ بھی خلیفہ اچھے تھے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ان کی حکومت کو رحمت والی ملوکیت کہا گیا، یا ان کے دور میں اسلام غالب رہا، تو وہ بھی اچھے خلیفہ تھے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اچھا خلیفہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی اچھے خلیفہ تھے، لیکن ان کا مقابلہ اس پہلے دور کے 30 سال والی خلافت سے نہیں ہے، ان کے مقابلے کے وہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب حدیث سفینہ کا صرف اتنا سا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 30 سال تک خلافت رہے گی اور کوئی پھر بعد میں کوئی اچھا خلیفہ یا کوئی عدل و انصاف والی حکومت نہیں آئے گی، اس کا یہ مطلب دیگر احادیث کے خلاف جاتا ہے۔ تو یہ مطلب جو میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں رکھا، امید ہے آپ کو یہ مطلب سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ نے یہ بھی ویڈیو دیکھ لیا ہے کہ مولانا عبداللطیف صفدر صاحب کیا بول رہے ہیں کہ حدیث سفینہ کا اصلی مطلب کیا ہے، خلفاء کتنے ہیں، خلفاء 4 نہیں ہیں بلکہ 4 سے زیادہ ہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ہے انجینئر مرزا صاحب کا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ 12 خلفاء کی حقیقت کیا ہے، جو یہ حدیث کوٹ کر رہا ہے مولانا عبداللطیف صفدر اپنے ویڈیوز میں، ان کی حقیقت کیا ہے، 12 خلفاء کی حقیقت کیا ہے، 12 خلفاء کے ریلیٹڈ انجینئر علی مرزا کا عقیدہ کیا ہے، کیا وہ ان کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، کہ وہ کیا ہے، وہ آپ انجینئر علی مرزا صاحب کی دوسرے ویڈیو سے خود دیکھیں گے۔ اب آپ وہ جی بخاری میں حدیث ہے 7222 کہ میری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں جی 12 خلیفے گنے آپ، تو اس میں یزید بھی آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں جی پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر، پھر عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، یزید، اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان، پھر یزید ابن معاویہ 7ویں نمبر پہ آ جاتا ہے۔ پھر گنتے گنتے کرتے پھر مصیبت ان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تک پہنچتے ہوئے 14 ہو جاتی ہے گنتی، عمر بن عبدالعزیز کو نکالنا پڑ جاتا ہے، جن کی خلافت کو پوری امت مانتی ہے لا منہاج النبوہ، پھر 12 کدھر جائیں گے، تو پریشان ہو جاتے ہیں اور حدیث کی انٹرپریٹیشن غلط کرتے ہیں۔ یہ بخاری میں تو ایک طرق ہے نا، صحیح مسلم میں اس کے 8 طرق امام مسلم لے کر آئے ہیں اور ٹروتھ ریویل کر دیا یہ 12 خلیفوں سے مراد کون سے خلیفے ہیں۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4705 سے لے کر 4712 تک، قربان جاؤں امام مسلم کے 8 طرق لکھے تاکہ یہ 12 خلیفوں والی، یہ جو اہل تشیع جو ہے 12 امام والا مسئلہ اسے نکالتے ہیں، یہ 12 خلیفوں، بھائی 12 امام والا بھی چکر کوئی نہیں ہے، وہ خلیفے بھی یہ والے نہیں ہیں، ان خلیفوں سے مراد کون ہے وہ سن لیں۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین قیامت تک قائم رہے گا اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک 12 خلیفے ہوں گے، وہ پہلے میرے دور میں 12 پورے نہیں ہو جانے، قیامت تک دین رہے گا قائم اور ان پر 12 خلیفے آئیں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے، یعنی ایسے 12 خلیفے ہوں گے جن کی پٹ حکومت جو ہے علی منہاج النبوہ ہوگی، وہ 12 خلیفے ہوں گے اور قیامت تک پوری ہونی ہے گنتی۔ اچھا ان میں سے 7 تو کنفرم ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، ایون امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت بھی منہاج السنہ میں لکھتے ہیں کہ ہم نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں نہ ان کے بیٹے کو، یہ اسلام کے بادشاہ تھے، خلیفہ نہیں تھے۔ خلافت راشدہ وہ کہتے ہیں ہمارے خلیفہ 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی، یہ امام ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں۔
اور یہ یاد رکھیے گا حسن ابن علی کو حضرت علی نے نہیں نامزد کیا. سنن طبرانی میں بڑی ڈیٹیل حدیث موجود ہے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا, زخم لگنے کے بعد بھی 1 ہفتہ زندہ رہے, انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا. رسول اللہ نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا تھا, میں بھی نہیں کروں گا, تم خود چنو گے. یہ تو ابن عباس اور باقی صحابہ نے مل کے حضرت حسن کو خلیفہ چنا تھا. لہذا یہ بات یاد رکھیے گا, حضرت حسن ابن علی کو حضرت علی نے اپنا جانشین نہیں بنایا. وہ کیسے بنا سکتے تھے؟ حضور کی تربیت یافتہ تھے الحمدللہ. اور یہ بات میں نے اہل سنت اہل تشیع دونوں علماء سے کنفرم کی ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو حضرت علی نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا ہو, اور ان کے ہاں بھی یہی بات ملتی ہے جو طبرانی کے اندر موجود ہے. میں امت کے اوپر چھوڑتا ہوں, امت خود سلیکٹ کرے گی اپنا خلیفہ. تلوار کی دھونس پہ نہیں ہو سکتا, میرے ریگارڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. بہرحال ان کو تو حضور نے خود ہی کہہ دیا میرا بیٹا سید ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر, اس میرے بیٹے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہو جائے گی. ان کو تو حضور خود سید اور سردار کہہ گئے اور کہا اس کی وجہ سے صلح ہوگی, یہ قربانی کرے گا. اور وہی ہوا بعد میں حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد. اور اسی کو امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت 30 سال تک رہے گی. وہ 30 سال ربیع الاول 41 ہجری میں پورے ہوئے جب حسن ابن علی نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کی. اور اس کی ریزن کیا تھی, صلح حسن کیوں ہوئی, وہ میرا مسئلہ نمبر 101 دیکھ لیں, آپ کو حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ یہ حضرت حسن ابن علی نے کیوں کام کیا, تاکہ حق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. 20 سال کا دور دیکھیں پھر پتہ چل جائے گا اصل مسئلہ کیا تھا. اور حضرت حسین کی قربانی رائے گاں جاتی اگر حضرت حسن صلح کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی انٹینشنز کو لوگوں کے سامنے نہ کرتے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ میں نے اس لیکچر میں بتایا. بہرحال تو امام نے تیمیہ نے بھی کہا کہ یہ خلیفہ جو ہیں یہ 5 متفق لے, تو ٹوٹل 7 پہ آج تک امت متفق ہے, اہل سنت اور اہل تشیع. پہلے خلیفہ ابو بکر, دوسرے عمر, تیسرے عثمان, چوتھے علی, 5ویں حسن ابن علی, 5 ہو گئے جی, اور 6ٹھے خلیفہ عمر بن عبد العزیز. یہ 6 ہیں علی منہاج النبوہ. اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی, جن کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن احادیث موجود ہیں. سنن نبی داؤد میں پورا چیپٹر ہے, مسند امام احمد کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ, جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, جس کی ماں کا نام میرے ماں کے نام پر ہوگا, جب تک وہ شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ سارے ادیان پر غالب کر دے. اور یہ غلبہ قرب قیامت میں امام محمد مہدی کے ذریعے ہونا ہے. حضور کی بشارتیں موجود ہیں, وہ ہوں گے 12ویں خلیفہ. تو 7 کنفرم ہے. اس دوران وقتاً فوقتاً اچھے خلیفہ آئیں گے. تو یہ قیامت تک کا ذکر ہے. لہٰذا اس حوالے سے جو لوگ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی حضرت معاویہ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں, ایسا معاملہ ہے نہیں ہے. خود سارے اہل سنت لکھتے گئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ راشد نہیں ہیں, بلکہ خلافت راشدہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور حسن ابن علی. وہ 30 سال مکمل ہوئے, وہ انشاءاللہ آگے حدیث آ بھی جائے گی. اور یہ ساری بحث شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 459 نمبر حدیث کے تحت بھی کی ہے. دونوں کی ویڈیوز دیکھ لیے ہیں, مطلب آپ نے 3 ویڈیو دیکھے. پہلے یہ دیکھا کہ انجینئر علی مرزا کا یہ کلیم کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت خلافہ راشدہ کیوں نہیں. اس کے بعد مولانا عبداللطیف صفدر کا ویڈیو دیکھا ہے جس میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو خلیفہ 4 نہیں ہے بلکہ 4 سے زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کا ویڈیو جس میں وہ بتاتا ہے 12 جو فارغ خلفاء ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. اس میں اس نے اپنا عقیدہ بھی بتایا ہے کہ میرا 12 خلفاء کے ریلیٹڈ کیا عقیدہ ہے. اب آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ کون صحیح ہیں کون غلط ہیں. یہ آپ میں پبلک پر چھوڑ رہا ہوں کہ کون صحیح ہیں اور کون غلط, یہ آپ ڈیسائیڈ خود کیجئے.